अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, हम सब आपको अपने YouTube चैनल टेक्निकल लाली पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक नई तारीखी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान यावूस सलीम के ऊपर बनाई जाएगी। इस ड्रामे की शूटिंग शुरू हो चुकी है और आप जल्द इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, तारीखी सीरीज़ और एक्शन की शायकीन ये चाहते हैं कि उन्हें स्क्रीन पर कोई धमाका खेज़ तारीखी कहानियाँ देखने को मिले। जदीद नस्ल तारीखी किरदारों की ज़िंदगियों को पढ़ने के लिए किताबों का रुख नहीं करती, बल्कि वो इन किरदारों को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है। दुनिया के मशहूर तुर्क सीरीज़ अर्तुगुल इसका मुँह बोलता सबूत है कि किस तरह किरदार सामीन को अपने जादू के नीचे रखते हैं। इस कामयाब तजर्बे के बाद तुर्क इंडस्ट्री इसके बाद एक शानदार इस्लामी हीरोज़ की कहानियाँ पेश कर रही है जो कि सबका दिल जीत रही हैं। शायकीन मुख्तलिफ़ हीरोज़ की कहानियों को स्क्रीन पर पेश करने की ख्वाहिश रखते हैं और बहुत सी ख्वाहिशात पूरी होती नज़र आती हैं। तुर्की सल्तनत उस्मानिया से मंसूब एक सिलसिला पेश कर रहा है। इसके अलावा सल्जूकी और दिगर इस्लामी हीरोज़ के किरदार भी पेश किए जा रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया और बहुत से बहादुर और अजीम सुल्तान तारीख़ इस सब से भरी पड़ी है। इससे पहले भी उस्मानी दौर पर सीरीज़ पेश की जा चुकी है। सुल्तान यावूस सलीम पर बनने वाली सीरीज़ तवज्जो का मरकज़ है। सुल्तान की कहानी शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है, लेकिन सुल्तान का एक और अहम किरदार स्क्रीन पर नज़र आएगा। मदाहों की नज़रें सुल्तान यावूस सलीम की कहानी पर जमी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि किरदार मशहूर तुर्क अदाकार चंगेज़ जोशकन अदा करेगा। इनकी आलमी शोहरत अर्तुगुल में तुर्गुत के किरदार की वजह से शायकीन एक दफ़ा फिर इन्हें एक अदाकार के तौर पर देखने के लिए बेताब हैं और अब मदाहों की यह ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है। और इससे कबल मुलाजमीन फ़िल्म में अल्परसलान का किरदार चंगेज़ जोशकन अदा कर चुके हैं, जिसे बहुत सराहा गया था और फिर सब उन्हें सुल्तान के रूप में देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन इस वक्त इस सीरीज़ को लेकर हर किसी के जहन में कई सवालात हैं। हर कोई पूछ रहा है कि सीरीज़ आखिर कब नशर की जाएगी, इसके कितने सीज़न्स होंगे और कितनी एपिसोड नशर होंगी, और क्या ये देखने की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस बारे में हम आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। इस सीरीज़ को लेकर सबका तजस्सुस अरूज पर है। कुछ झलकियाँ शायकीन को उलझा रही हैं कि शायद इसका ताल्लुक़ यावूस सुल्तान सीरीज़ से हो, लेकिन नाज़रीन कराम, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इस सीरीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है उन झलकियों का। दर हकीकत इस सीरीज़ की शूटिंग अभी बाकी है। सीरीज़ की कास्ट पर तवज्जो देते चुनांचा चंगेज़ जोशकन सुल्तान यावूस सलीम का किरदार अदा करेंगे, जिन्हें तुर्गुत साहिब भी कहा जाता है अर्तुगल सीरीज़ में। और सीरीज़ की हीरोइन सुल्तान की बीवी हफ्सा खातून का किरदार हिज़ा हज़ाल फ़ज़ल अदा करेंगी। इसके अलावा एक और नाम कास्ट में शामिल हो रहा है। खबरें सामने आ रही हैं एक तारीखी सीरीज़ अर्तुगुल के किरदारों को दोबारा देखना अच्छा लगा, तो अब इस सीरीज़ में शामिल होने वाली तीसरे किरदार ने भी सबको खुश कर दिया है। अर्तुगुल सीरीज़ में दिमरल अल्प का किरदार अदा करने वाले अदाकार को भी यावूस सीरीज़ में शमूलियत इख्तियार करने का मौका मिला है, लेकिन अभी टीम की जानिब से इस खबर की तस्दीक नहीं की गई। लेकिन फिर भी कई अहम ज़राए के मुताबिक अदाकार को इस सीरीज़ के लिए पेशकश की गई है। उम्मीद है कि इस अदाकार की यावूस सुल्तान सीरीज़ में एंट्री होगी। यहाँ तक कि इसके किरदार का ताल्लुक़ है तो इसके बारे में मालूमात मौसूल हुई हैं कि वो सीरीज़ में सुल्तान यावूस सलीम के सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद लोगों में उनके साथ होंगे। नाज़रीन कराम, इस सीरीज़ की शूटिंग कब शुरू होगी और इसकी इकसात कितनी महदूद होंगी
اور ساتھ ہی ایک ہی اور موضوع پر بات کریں گے کہ سیریز کتنے پلیٹ فارم پر پیش کی جائے گی۔ اور اگر اب ہم اس کے سیٹ کی بات کریں تو بتایا گیا ہے کہ آپ ایک جگہ کو پہلے سے جانتے ہیں۔ تاریخ سے محبت کرنے والوں نے شاندار سلیمان شاہ کی زندگی پر سیریز دیکھی ہی ہوگی۔ اب یہ سیریز نشر کی جائے گی کہ سلطان سلیمان سلطان یاوش سلیم کا بیٹا تھا، لہٰذا اس محل میں جہاں اس نے اپنی زندگی گزاری وہاں یاوش سلیم کو دیکھا جائے گا۔ سیریز کی شوٹنگ اماسیہ میں کی جائے گی اور آپ شوٹنگ کے حوالے سے خبریں سامنے آتی ہوئی دیکھیں گے کہ شوٹنگ کو نومبر یا دسمبر کے مہینے میں پیش کیا جائے گا اور سیریز 2023 کے شروع میں ہی نشر کر دی جائے گی۔ جیسا کہ سیریز کے بارے میں مداحوں کی دلچسپی جاری ہے، اسی طرح سے اس کے حوالے سے اہم خبریں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سیریز کے سیزنز کی بات کریں تو اس سیریز میں 3 چیزیں پیش کی جائیں گی، جو کہ پہلی حیرت انگیز بات ہے کہ سیریز میں بہت ہی کم محدود تعداد ہوگی سیزنز کی، اور اس پر شائقین کی نظریں اداس ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پہلے سیزنز کی 9 اقساط ہوں گی، دوسرے سیزن کی 8 اور آخری سیزن کی 8 اقساط ہوں گی۔ آپ کو یہ سن کر کافی حیرانگی ہوگی کیونکہ ترکی سیریز اکثر زیادہ اقساط پیش کرتی ہے۔ اس طرح جلال الدین شاہ سیریز کے پہلے سیزن میں بھی بہت کم اقساط دکھائی گئی تھی۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق یہ سیریز ایسے منی سیزنز پیش کرے گی کہ یہ سلسلہ کس پلیٹ فارم پر پیش کیا جائے گا، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو شائقین یہ سن کر حیران رہ گئے کہ انہیں حیرت انگیز سیریز دیکھنے کے لیے پیسے ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ خبر آئی کہ اس سلسلہ کو سرکاری یا نجی ٹی وی چینل پر نشر نہیں کیا جائے گا بلکہ ایکسن پر پیش کیا جائے گا۔ اس نے حال ہی میں اپنے آنے والے پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، چنانچہ اس میں یاوش سیریز کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بلال کے مطابق سیریز کو ایک پلیٹ فارم پر نشر کیا جائے گا اور خبروں کے مطابق شائقین کو سیریز دیکھنے کے لیے تھوڑی سی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ سیریز کی ٹیم نے کہا ہے کہ یہ رقم بہت زیادہ معمول ہوگی اور شائقین آسانی سے عشاء تک اسے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ سیریز کی کہانی کی بات کریں تو یہ بھی کافی دلچسپ ہوگی۔ ہمیں ان کی زندگی کے مختلف ادوار دیکھنے کو ملیں گے۔ سلطان یاوش سلیم کے شہزادے کی حیثیت سے اپنی زندگی سے لے کر عظیم عثمانی تخت کی جنگ تک، اور خاص طور پر اس کا اپنے بھائی کے ساتھ تنازعہ دکھایا جائے گا۔ سلطان یاوش سلیم کی بیویوں کی کہانی بھی بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ دونوں کے نام بالکل ملتے جلتے ہیں لیکن ان کے لہجے مختلف ہوں گے۔ آپ کو محل میں زبردست سیاسی کھیل دیکھنے کو ملے گا، اور سلطان کی تعریف میں عائشہ حفصہ سلطان کی اہمیت بہت زیادہ واضح ہے، جس نے سلطنت کو ایک عظیم الشان سلطان سلیمان کی شکل میں ایک ایسا ہیرا دیا تھا جس نے ہر طرف روشنی پھیلا دی۔ لیکن تاریخ کے پاس بھی کچھ ایسے ہی دلائل موجود ہیں کہ اس خاتون کے سلطان سلیمان سے شادی سے پہلے ہی اس کے 3 بیٹے وفات پا گئے۔ اس بات کی وجہ سے ہی اس کا پہلا بچہ شہزادہ سلیمان تھا۔ ان کی دوسری بیوی عائشہ تھی جس کے تخت کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی انہوں نے مدد کی اور اپنی بیٹی کی دوسری شادی سلطان سے کروا دی۔ ناظرین کرام، عظیم شاہکار سیریز اور چنگیز جوشن کو دیکھنے کے لیے آپ کتنے بےتاب ہیں؟ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا، اور آپ اس سیریز کو دیکھنے کے لیے کتنے بےتاب ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ناظرین کرام، آج کی معلومات کا اختتام یہیں پر ہی ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ جیسے ہی اس سیریز کو نشر کیا جائے تو ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کو فری میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا تاکہ جیسے ہی سیریز کو نشر کیا جائے تو آپ اس کو فری میں ہمارے چینل پر واچ کر سکیں گے۔ تو دوستو، اب ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم سب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل لالی پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئی تاریخی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان یاوش سلیم کے اوپر بنائی جائے گی۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے اور آپ جلد اسے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخی سیریز اور ایکشن کی شائقین یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اسکرین پر کوئی دھماکہ خیز تاریخی کہانیاں دیکھنے کو ملیں۔ جدید نسل تاریخی کرداروں کی زندگیوں کو پڑھنے کے لیے کتابوں کا رخ نہیں کرتی بلکہ وہ ان کرداروں کو اسکرین پر دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ دنیا کے مشہور ترک سیریز ارطغرل اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح کردار سامعین کو اپنے جادو کے نیچے رکھتے ہیں۔ اس کامیاب تجربے کے بعد ترک انڈسٹری اس کے بعد ایک شاندار اسلامی ہیروز کی کہانیاں پیش کر رہی ہے جو کہ سب کا دل جیت رہی ہیں۔ شائقین مختلف ہیروز کی کہانیوں کو اسکرین پر پیش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور بہت سی خواہشات پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ ترکی سلطنت عثمانیہ سے منسوب ایک سلسلہ پیش کر رہا ہے
اس کے علاوہ سلجوقی اور دیگر اسلامی ہیروز کے کردار بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ اور بہت سے بہادر اور عظیم سلطان، تاریخ اس سب سے بھری پڑی ہے۔ اس سے پہلے بھی عثمانی دور پر سیریز پیش کی جا چکی ہے۔ سلطان یاوش سلیم پر بننے والی سیریز توجہ کا مرکز ہے۔ سلطان کی کہانی شائقین کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، لیکن سلطان کا ایک اور اہم کردار سکرین پر نظر آئے گا۔ مداحوں کی نظریں سلطان یاوش سلیم کی کہانی پر جمی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کردار مشہور ترک اداکار چنگیز جوشکن ادا کرے گا۔ ان کی عالمی شہرت ارطغرل میں ترگت کے کردار کی وجہ سے شائقین ایک دفعہ پھر انہیں ایک اداکار کے طور پر دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، اور اب مداحوں کی یہ خواہش بھی پوری ہونے جا رہی ہے۔ اور اس سے قبل ملازمین فلم میں الپرسلان کا کردار چنگیز جوشکن ادا کر چکے ہیں، جسے بہت سراہا گیا تھا، اور پھر سب انہیں سلطان کے روپ میں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ لیکن اس وقت اس سیریز کو لے کر ہر کسی کے ذہن میں کئی سوالات ہیں۔ ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ سیریز آخر کب نشر کی جائے گی، اس کے کتنے سیزنز ہوں گے اور کتنی ایپیسوڈ نشر ہوں گی، اور کیا یہ دیکھنے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سیریز کو لے کر سب کا تجسس عروج پر ہے۔ کچھ جھلکیاں شائقین کو الجھا رہی ہیں کہ شاید اس کا تعلق یاوش سلطان سیریز سے ہو، لیکن ناظرین کرام، میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس سیریز سے کوئی تعلق نہیں ہے ان جھلکیوں کا۔ در حقیقت اس سیریز کی شوٹنگ ابھی باقی ہے۔ سیریز کی کاسٹ پر توجہ دیتے چنانچہ چنگیز جوشکن سلطان یاوش سلیم کا کردار ادا کریں گے، جنہیں ترگت صاحب بھی کہا جاتا ہے ارطغرل سیریز میں، اور سیریز کی ہیروئن سلطان کی بیوی حفصہ خاتون کا کردار حیضہ ہزال فضل ادا کریں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور نام کاسٹ میں شامل ہو رہا ہے۔ خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک تاریخی سیریز ارطغرل کے کرداروں کو دوبارہ دیکھنا اچھا لگا، تو اب اس سیریز میں شامل ہونے والی تیسرے کردار نے بھی سب کو خوش کر دیا ہے۔ ارطغرل سیریز میں دمرل الپ کا کردار ادا کرنے والے اداکار کو بھی یاوش سیریز میں شمولیت اختیار کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن ابھی ٹیم کی جانب سے اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن پھر بھی کئی اہم ذرائع کے مطابق اداکار کو اس سیریز کے لیے پیشکش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس اداکار کی یاوش سلطان سیریز میں انٹری ہوگی۔ یہاں تک کہ اس کے کردار کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں معلومات موصول ہوئی ہیں کہ وہ سیریز میں سلطان یاوش سلیم کے سب سے زیادہ قابل اعتماد لوگوں میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس سیریز کی شوٹنگ کب شروع ہوگی اور اس کی اقساط کتنی محدود ہوں گی، اور ساتھ ہی ایک ہی اور موضوع پر بات کریں گے کہ سیریز کتنے پلیٹ فارم پر پیش کی جائے گی۔ اور اگر اب ہم اس کے سیٹ کی بات کریں تو بتایا گیا ہے کہ آپ ایک جگہ کو پہلے سے جانتے ہیں۔ تاریخ سے محبت کرنے والوں نے شاندار سلیمان شاہ کی زندگی پر سیریز دیکھی ہی ہوگی۔ اب یہ سیریز نشر کی جائے گی کہ سلطان سلیمان سلطان یاوش سلیم کا بیٹا تھا، لہٰذا اس محل میں جہاں اس نے اپنی زندگی گزاری وہاں یاوش سلیم کو دیکھا جائے گا۔ سیریز کی شوٹنگ اماسیہ میں کی جائے گی، اور آپ شوٹنگ کے حوالے سے خبریں سامنے آتی ہوئی دیکھیں گے کہ شوٹنگ کو نومبر یا دسمبر کے مہینے میں پیش کیا جائے گا، اور سیریز 2023 کے شروع میں ہی نشر کر دی جائے گی۔ جیسا کہ سیریز کے بارے میں مداحوں کی دلچسپی جاری ہے، اسی طرح سے اس کے حوالے سے اہم خبریں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سیریز کے سیزنز کی بات کریں تو اس سیریز میں 3 چیزیں پیش کی جائیں گی، جو کہ پہلی حیرت انگیز بات ہے کہ سیریز میں بہت ہی کم محدود تعداد ہوگی سیزنز کی، اور اس پر شائقین کی نظریں اداس ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پہلے سیزنز کی 9 اقساط ہوں گی، دوسرے سیزن کی 8 اور آخری سیزن کی 8 اقساط ہوں گی۔ آپ کو یہ سن کر کافی حیرانگی ہوگی، کیونکہ ترکی سیریز اکثر زیادہ اقساط پیش کرتی ہے۔ اس طرح جلال الدین شاہ سیریز کے پہلے سیزن میں بھی بہت کم اقساط دکھائی گئی تھی۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق یہ سیریز ایسے منی سیزنز پیش کرے گی کہ یہ سلسلہ کس پلیٹ فارم پر پیش کیا جائے گا، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو شائقین یہ سن کر حیران رہ گئے کہ انہیں حیرت انگیز سیریز دیکھنے کے لیے پیسے ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ خبر آئی کہ اس سلسلہ کو سرکاری یا نجی ٹی وی چینل پر نشر نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایکسن پر پیش کیا جائے گا۔ اس نے حال ہی میں اپنے آنے والے پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، چنانچہ اس میں یاوش سیریز کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بلال کے مطابق
سیریز کو ایک پلیٹ فارم پر نشر کیا جائے گا اور خبروں کے مطابق شائقین کو سیریز دیکھنے کے لیے تھوڑی سی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ سیریز کی ٹیم نے کہا ہے کہ رقم بہت زیادہ معمول ہوگی اور شائقین آسانی سے عشاء تک اسے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ سیریز کی کہانی کی بات کریں تو یہ بھی کافی دلچسپ ہوگی۔ ہمیں ان کی زندگی کے مختلف ادوار دیکھنے کو ملیں گے۔ سلطان یاوس سلیم کے شہزادے کی حیثیت سے اپنی زندگی سے لے کر عظیم عثمانی تخت کی جنگ تک، اور خاص طور پر اس کا اپنے بھائی کے ساتھ تنازعہ دکھایا جائے گا۔ سلطان یاوس سلیم کی بیویوں کی کہانی بھی بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ دونوں کے نام بالکل ملتے جلتے ہیں لیکن ان کے لہجے مختلف ہوں گے۔ آپ کو محل میں زبردست سیاسی کھیل دیکھنے کو ملے گا، اور سلطان کی تعریف میں عائشہ حفصہ سلطان کی اہمیت بہت زیادہ واضح ہے، جس نے سلطنت کو ایک عظیم الشان سلطان سلیمان کی شکل میں ایک ایسا ہیرا دیا تھا جس نے ہر طرف روشنی پھیلا دی۔ لیکن تاریخ کے پاس بھی کچھ ایسے ہی دلائل موجود ہیں کہ اس خاتون کے سلطان سلیمان سے شادی سے پہلے ہی اس کے 3 بیٹے وفات پا گئے۔ اس بات کی وجہ سے ہی اس کا پہلا بچہ شہزادہ سلیمان تھا۔ ان کی دوسری بیوی عائشہ تھی، جس کے تخت کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی انہوں نے مدد کی اور اپنی بیٹی کی دوسری شادی سلطان سے کروا دی۔ ناظرین کرام، عظیم شاہکار سیریز اور چنگیز جوشن کو دیکھنے کے لیے آپ کتنے بےتاب ہیں؟ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا، اور آپ اس سیریز کو دیکھنے کے لیے کتنے بےتاب ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ناظرین کرام، آج کی معلومات کا اختتام یہیں پر ہی ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ جیسے ہی اس سیریز کو نشر کیا جائے تو ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کو فری میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، تاکہ جیسے ہی سیریز کو نشر کیا جائے تو آپ اس کو فری میں ہمارے چینل پر واچ کر سکیں گے۔ تو دوستو، اب ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کمزور ہو چکی تھی اور عیسائی آہستہ آہستہ مسلمانوں کی آئبن جزیہ نما سے واپس افریقہ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطہ تھی، لیکن اس پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اس زمانے میں یورپ کی تمام توجہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالنے پر مرکوز تھی۔ یورپ اور یورپی بادشاہ مشرق میں واقع مسلم سلطنتوں کی بجائے مغربی یورپ یعنی اندلسیہ میں موجود مسلمانی ریاستوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ قدرت کا یہ غضب کھیل تھا کہ ایک طرف تو مشرق میں مسلمانوں کو یورپ میں داخلے کا راستہ دیا جا رہا تھا، دوسری جانب مغرب میں انہیں نکالا جا رہا تھا۔ اس وقت کا استنبول یا اس وقت کا قسطنطنیہ یورپ میں واقع ہے۔ بیچ میں سمندر تھا اور مشرق کی جانب ایشیا میں آل عثمان کی حکومت، اور عثمانیوں نے اس وقت تک یہ حکمت عملی اپنائی کہ قسطنطنیہ کے قلعے کو چھوڑ کر اسے پیچھے سے بلقان اور مشرقی یورپ کے 7 علاقوں کو فتح کر لیا جائے، تاکہ قسطنطنیہ کے قلعے کو بشت پر مسلمان ریاست قائم ہو سکے۔ اس طرح قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر کر آخر میں اس پر فیصلہ کن حملہ کر لیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے لے کر عثمانی ترکوں کے آغاز تک ہر مسلمان حکمران کا ہدف یہی شہر تھا اور سبھی اس کو فتح کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی تمام تر حکمت عملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی تھی۔ 14ویں صدی تک خود بازنطینی سلطنت میں بھی حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ اب عثمانی ترک یہ محسوس کر رہے تھے کہ وقت فتح قسطنطنیہ کے لیے انتہائی موزوں ہے، اور ترک ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی۔ جب ان کے مقابلے میں بازنطینی سلطنت زوال پذیر ہو کر شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ عظیم بازنطینی سلطنت جو کہ 1000 سال سے مشرق میں عیسائیت کی نمائندگی کر رہی تھی، اب اسی قرضوں کا حالی شکار تھی۔ ان کے اوپر کافی قرضے تھے۔ اس سے تمام وہ صوبے کی جو کہ مشرقی یورپ اور بلقان کے علاقوں میں تھی، بکھر کر اپنی آزادی کا اعلان کر رہے تھے۔ سربیا، مونٹیگر اور بلغاریہ اور بوسنیا جیسے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی آزاد عیسائی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں، اور جو باہم دست و گریباں بھی تھی۔ اسی طرح بازنطینی کلیسا اور رومی کلیسا کے آپس میں سخت فرقہ وارانہ اختلافات بھی تھے، اور آپس میں ان کی جھڑپیں اور جنگیں بھی جاری رہتی تھی۔ چونکہ مغربی یورپین کے تمام ممالک رومی پوپ کے ساتھ تھے، اسی لیے ان کی ساری توجہ قسطنطنیہ کو بچانے کی بجائے اسپین سے مسلمانوں کو نکالنے پر رہتی تھی۔ اس حالات میں بھی قدرت مسلمانوں کو موقع دے رہی تھی کہ وہ اپنے اس عظیم الشان ہدف کو جانب مضبوطی سے پیش قدم رہیں۔ 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں مسلمانوں نے ترک عثمانی سلطنت مراد کی قیادت میں
البانیہ کی جنگ کے دوران سرب فوج کے ساتھ مقابلے میں سلطان مراد شہید ہو گئے۔ اور دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسی پر ایک سلطان یاوز سیریز کا بھی شروعات کی جا رہی ہے۔ اس سیریز میں ہمیں ترگت بے کو دیکھنے کو ملے گا، جو کہ اپنے ہمیں کردار سے ہمیں اشناس کریں گے اور ہم ان کے کردار کو دیکھ سکیں گے۔ اس سیریز کے لیے آپ کو چھوٹی سی رقم ادا کرنی پڑے گی اگر آپ اس کو ترکی زبان میں دیکھنا چاہیں گے، مگر اگر آپ اس کو ہماری اردو زبان میں دیکھنا پسند کریں گے تو آپ کو ہماری یوٹیوب چینل پر یہ فری میں دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کو اس کے لیے کوئی معاوضہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، بس کرنا پڑے گا تو صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب، جو کہ آپ ابھی بھی فری میں کر سکتے ہیں، جو کہ بعد میں بھی کرنا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی ایپیسوڈ آئے تو اس کا فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ بر وقت ایپیسوڈ کو دیکھنے کا آغاز کر سکیں۔ دوستوں، اس طرح سے یہ سیریز کافی دلچسپ ہونے والی ہے۔ یہ سلطان یاوز سلیم کی زندگی پر بننے والی ہے اور یہ ان کے سیاسی رویوں پر بھی کافی غور و فکر کرے گی۔ یہ سیریز کافی دلچسپ ہونے والی ہے اور یہ 2023 کی شروع میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ہمیں اپنی قیمتی رائے ایسا ضرور آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر ضرور جائیے گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اسلامی ہیروز کی ایک اور شاندار سیریز کے بارے میں معلومات شیئر کرنے کے لیے ہم سب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل لالی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر تاریخی سلسلہ ایک مثال بنتا جا رہا ہے اور یقیناً یہ سیریز موجودہ دور کی بہترین سیریز یعنی کرولس عثمان سیریز کو بھی ہرا دے گی، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سیریز ایک بہترین شاہکار ثابت ہونے والی ہے۔ سیریز کی کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے گرد گھومے گی۔ جب سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر سیریز بننے کا اعلان ہوا ہے تو مداحوں کا جنون بہت بڑھ گیا ہے۔ سلجوکیوں کے عروج کی وجہ ارطغرل اور کرولس عثمان کے دور کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دور کو بھی کافی مقبولیت حاصل تھی۔ پاکستان اور ترکی کے تعاون سے یہ شاندار سلسلہ اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب کا احاطہ کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے لیے اداکاروں کو کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ ارطغرل سیریز میں بہترین کارکردگی دکھانے والی اصلحان خاتون کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساشما چاؤش کا کردار، جس نے کرولس عثمان سیریز میں اپنی کارکردگی کے جوہر دکھائے، ساشما چاؤش کا کردار ادا کرنے والے اداکار کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں اداکار اس سیریز میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن سیریز کا مرکزی کردار ایک ترک ہی ادا کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی سیریز کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ترکی سیریز کی تمام خبریں مل سکیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی تمام لیٹسٹ ایپیسوڈ ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، اداکاروں کو شامل کرنے کے بعد شوٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ اس کے اپنے اجنبی بھی اس کی بہادری کی تعریفیں کرتے تھے۔ سلطان کا رویہ دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین تھا۔ ایک یورپین مورخین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لکھا ہے، اس مال غنیمت کا کوئی حساب نہیں تھا جو صلاح الدین کے ساتھ میں آیا تھا، کیونکہ فتح کے بعد سلطان کے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو گئی تھی۔ جنگی قیدیوں کی تعداد بھی بے شمار تھی۔ سلطان نے تمام مال غنیمت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، اس سے باقی حصہ اپنے سپاہیوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا اور جو تیسرا حصہ بچا اسے مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی۔ سلطان نے نہ اپنے پاس کچھ رکھا اور نہ ہی اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قیدیوں کو، جن میں سے بہت سے مسلمان اور باقی غیر مسلم تھے، وہ چھوڑ کر سلطان کے ساتھ ہی شامل ہو گئے اور فوج کے لیے اپنے خدمات پیش کرنے لگے۔ سلطان کی اطاعت قبول کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بڑائی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری زندگی ہزاروں حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ لوگ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ نور الدین زنگی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرشد اور استاد سمجھا جاتا تھا۔ نور الدین زنگی سچے عاشق رسول تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کو بھی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہے۔ ایک دفعہ دشمنوں نے سازش کی کہ قبر رسول کی طرف سرنگ کھودیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نور الدین زنگی کو دشمنوں کی سازش کے بارے میں آگاہ کیا تو پھر نور الدین زنگی نے دشمنوں کا سر قلم کر دیا اور ان کی سازش کو ناکام بنا دیا
اور پھر نورالدین زنگی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں اس نیک کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز ان کی زندگی کا ہر سنہری دور دکھائے گی کہ وہ دشمنوں اور غداروں کے لیے کس قدر بجلی کی مانند تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، دشمن سے پہلے غدار کا سر قلم کرنا ضروری ہے، کیونکہ غدار دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس نظام پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی نے کہا تھا، اگر تم دشمن کے جاسوس کو پکڑ لو اور اس کو مار ڈالو تو سمجھو کہ تم نے دشمن کے 1000 سپاہیوں کو مار ڈالا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کا ایک جاسوس فلسطین سے واپس آیا اور صلیبیوں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی۔ اس پر فوج کے جوانوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے ساتھ ہر میدان میں ہم لڑتے ہیں، ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، جب تک تم لڑو گے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اگر تم شہید ہو گئے تو تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جنازہ ہوگا اور تمہاری قبر مبارک ہوگی، لیکن میرے جاسوس میرے گمان سپاہی ہیں، اور اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میری آنکھیں اور کان ہیں جس سے میں میلوں دور دشمن کو دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ اگر وہ چاہیں تو اپنے ایمان سے سمجھوتا کر سکتے ہیں اور مجھے ان کو شکست دینے کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے گھروں سے دور دشمن کے گھر میں رہ کر ایمان نہیں بیچتے اور دین محمدی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ لوگ بھی ان کے مثبت سوچ کی وجہ سے ان سے متاثر تھے۔ ان کے سلسلے کی نشریات ایک بار پھر عالمی اسلام کی دشمنوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اس سیریز کی کہانی کم از کم 3 سیزنز پر محیط ہوگی اور زیادہ سے زیادہ 5 سیزنز بن سکتے ہیں۔ اس طرح اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی تمام اہم واقعات کو اس سیریز میں شامل کیا جائے تو 3 یا 5 سیزنز میں پوری کہانی کو مکمل کرنا مشکل ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں کچھ غیر ملکی اور رافضی گھرے بھی مضبوط کیے ہیں، اب بھی کچھ غیر منحرف ہیں، اسی لیے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے نازک پہلوؤں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ حسن بن صبا کے گروہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو گمراہ کرنے اور قتل کرنے کے بہت زیادہ خطرناک منصوبے بنائے۔ ان دنوں صلیب یا کوئی اور دشمن لڑکیوں اور شراب کے ذریعے مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ کر کر سلطان صلاح الدین ایوبی نہ تو لڑکیوں کے قریب آ سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے۔ ان دونوں چیزوں سے بہت نفرت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس طرح قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلطان کو قتل کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا ان کو خود جا کر قتل کرنا، مگر اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہ کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تھوڑی سی تاریخی معلومات تھی۔ مزید معلومات ہماری ویڈیوز میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ایسی ہی مزید معلومات آپ کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر لیں۔ ناظرین کرام، اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم سب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل لالی پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئی تاریخی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان یاوس سلیم کے اوپر بنائی جائے گی۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے اور آپ جلد اسے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخی سیریز اور ایکشن کی شائقین یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اسکرین پر کوئی دھماکہ خیز تاریخی کہانیاں دیکھنے کو ملیں۔ جدید نسل تاریخی کرداروں کی زندگیوں کو پڑھنے کے لیے کتابوں کا رخ نہیں کرتی، بلکہ وہ ان کرداروں کو اسکرین پر دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ دنیا کے مشہور ترک سیریز ارطغرل اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح کردار سامعین کو اپنے جادو کے نیچے رکھتے ہیں۔ اس کامیاب تجربے کے بعد ترک انڈسٹری اس کے بعد ایک شاندار اسلامی ہیروز کی کہانیاں پیش کر رہی ہے جو کہ سب کا دل جیت رہی ہیں۔ شائقین مختلف ہیروز کی کہانیوں کو اسکرین پر پیش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور بہت سی خواہشات پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ ترکی سلطنت عثمانیہ سے منسوب ایک سلسلہ پیش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سلجوقی اور دیگر اسلامی ہیروز کے کردار بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ اور بہت سے بہادر اور عظیم سلطان، تاریخ اس سب سے بھری پڑی ہے۔ اس سے پہلے بھی عثمانی دور پر سیریز پیش کی جا چکی ہے۔ سلطان یاوس سلیم پر بننے والی سیریز توجہ کا مرکز ہے۔ سلطان کی کہانی شائقین کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، لیکن سلطان کا ایک اور اہم کردار اسکرین پر نظر آئے گا۔ مداحوں کی نظریں سلطان یاوس سلیم کی کہانی پر جمی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کردار مشہور ترک اداکار چنگیز جوشکن ادا کرے گا۔
ان کی عالمی شہرت ارطغرل میں ترگت کے کردار کی وجہ سے شائقین ایک دفعہ پھر انہیں ایک اداکار کے طور پر دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، اور اب مداحوں کی یہ خواہش بھی پوری ہونے جا رہی ہے۔ اور اس سے قبل ملازمین فلم میں الپ ارسلان کا کردار چنگیز